बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल में। और यहाँ आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से हम गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है और उसके हवाले से आपको आगाही देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में कल तक की अगर हम जिक्र करते चलें तो कल हमने बात की, हमने आपको आगाही दी कि अब तक जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पे कागज़ात नामज़दगी जो मुख्तलिफ़ हलकों के हैं उम्मीदवारान वो जमा करवा रहे हैं, और उसी की सूरत हाल पर हमने गुज़श्ता दिन जो गुज़रा है उस पर तफसीलन बातचीत भी की। आज के प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे वो उन लोगों के हवाले से जिनकी फ़हरिस्तें हमारे सामने आई हैं, यानी कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करा दी। आज उनके हवाले से हम बात करेंगे। हल्का 1, हल्का 2, 3 की क्या सूरत हाल है, कुछ हुंजा का जिक्र भी रहेगा कि हुंजा में सूरत हाल इस वक्त की क्या है, अस्तौर और घांचे में कुछ अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल पैदा हुई है, वो क्या है, उसके ऊपर भी इन डिटेल हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके साथ साथ कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने वाली ख़वातीन, उनके हवाले से कुछ बात होगी। तो इस हवाले से आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है कि उम्मीदवारान ने कागज़ात नामज़दगी जमा करा दी। ये सिलसिला जो है 24 सितंबर से शुरू हुआ और 30 सितंबर तक जो है ये जारी रहना था, जो कि अब मुकम्मल हुआ। और अब हम बात करते चलें आज से, यानी 1 अक्टूबर से सूरत हाल क्या होगी। जो लिस्टें सामने आई हैं उम्मीदवारान जिन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं वो कौन कौन हैं और कितने उनके रोशन इम्कानात हैं, उनके हवाले से हमने बात करने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से दावत दी है नवीद सत्ती साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम हल्का 1 से शुरू कर लेते हैं। हल्का 1, 2 और 3 की सूरत हाल को हमने डिस्कस करना है। क्या सूरत हाल है, कागज़ात नामज़दगी जमा हुए हैं, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हल्का 1 से अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं और क्या सूरत हाल आपको वहाँ की दिखाई दे रही है? देखें, अब ज़ाहिर है जो वक्त गुज़रता जा रहा है उसमें इलेक्शन के वक्त नज़दीक आता जा रहा है, तो इलेक्शन की जो मुहिम है वो तेज़ होती जा रही है। उसमें कल की सूरत अगर मैं बताऊँ तो बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो जो लग रहा था कि पता नहीं शायद ये होगा वो होगा, कुछ इवन दस्तबरदार भी हो गए। जो पहले कुछ और कहते थे लेकिन एक ही दिन गुजरा था तो फ़ौरन वो मोम हो गए। पहले वो कुछ और थे, वो इतने मोम हो गए कि वो उसी के हक़ में दस्तबरदार हो गए। ऐसे सूरत हाल में नज़र आए। तो इसलिए सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो लोग टिकट के हवाले से अगर हम बात करें तो एक दूसरे के बहुत ख़िलाफ़ थे, अब टिकट एक को मिला, दूसरे की कोशिश अभी से जारी है। ये जो कल का दिन था, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइनल हुए, अब वो 7 तारीख़ तक उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। कुछ नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ एक्सेप्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर अपील होगी। और ये जो फाइनल फाइलिंग है ऑफ अपील्स ये तकरीबन 11 को होगी। 17 को जो है वो डिसाइड हो जाएगा, लास्ट डेट फॉर डिसाइडिंग ऑफ अपील्स बाय द एपलेंट ट्रिब्यूनल की तरफ से हो जाएगा। 19 का जो दिन है ना, 19 अक्टूबर, वो सबसे अहम है, जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा कि जनाब कौन से लोग कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके साथ कौन है, किसको वो दस्तबरदार करा चुके हैं। क्योंकि उस वक्त जो 19 डेट है ना वो एक फ़ैसला कौन होगा कि लास्ट डेट फॉर विड्रावल ऑफ कैंडिडेट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अच्छा, ये बताइएगा कि बड़े बड़े बुर्ज का आपने जिक्र किया कि कौन किसके मद्दे मुकाबिल बैठ गया, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है ये। और उसके साथ साथ जब विड्रॉल की बात करते हैं हम तो यकीनन एक बड़ी तादाद होती है लोगों की जो कि मुकम्मल इंतज़ार करती है इस दिन का कि वो पेपर्स जमा करवाएं। तो फिर ये जो सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्या अभी ऐसी कोई सूरत हाल है जिन उम्मीदवारों ने जमा करवाए हैं कागज़ात नामज़दगी? क्योंकि अगर हम मुख्तलिफ़ हलकों की बात करें तो कई हलके हैं जिसमें 30 से ज़ायद अफराद हैं जिन्होंने एक एक हलके से जो है वो कागज़ात नामज़दगी जमा करा रखे हैं। तो क्या वजूहात आप समझते हैं कि हो सकती हैं कि जिस पर वो शायद विड्रॉल की तरफ जाएंगे? देखें, लास्ट 2015 की अगर हम बात करें, एक कंपेयर करें तो 498 लोग थे जिन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा कराई, ये नॉमिनेशन पेपर है। उसमें से कल की हमने बात की थी, अभी मेरे पास वो डाटा नहीं है, लेकिन तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 60 के करीब शायद थे कि जिनके रिजेक्ट हो गए थे। रेस्ट ऑफ दी जो थे वो थे, लेकिन ज़ाहिर एट द एंड जो है विड्रावल भी हुआ था और 268 जो है वो फाइनली इलेक्शन लड़े थे। डिपेंड करता है कि यानी 2009 में 264, 2015 में 268 यानी उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा था। अभी भी अगर हमारा, क्योंकि अभी टीम डाटा इकट्ठा कर रही है, उसमें एक इशू आ रहा है कि डाटा जो है वो यूँ ही मिलेगा तो फिर समझ आएगी कि क्या सूरत नज़र आ रही है। टीम तो आपकी काम यकीनन कर रही होगी, लेकिन आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करते चलें, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि काफ़ी डिटेल में यानी हल्का 1, हल्का 2
हल्का 3, फिर उसके बाद अगर हुंजा की बात करें हम, हाँ मैं हल्का 1, 2 और 3 का तो लूँगी ही आपसे जो मुकम्मल रिकॉर्ड है, लेकिन हुंजा के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं तो हुंजा ख़ासी अहमियत का हामिल भी रहा। जब भी हमने अपने प्रोग्राम्स किए हमने इन डिटेल इसको बड़ा डिस्कस किया है। इसकी अपनी एक जो तारीख़ी अहमियत है और फिर वहाँ पर से जो उम्मीदवारान हैं उनके हवाले से इसको बड़ा अहम हल्का करार दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसी की ही बात कर लेते हैं। क्या सूरत हाल है हल्का 6 की, हुंजा की क्या सूरत हाल है और इस वक्त वहाँ पर कितने उम्मीदवारान हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उसकी तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए जी, हुंजा में हल्का जो 6 है उसमें 31 उम्मीदवार हैं जो जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। हुंजा पे हमने क्योंकि पहले भी बात की थी, हुंजा सेंटर है, अपर है, फिर गुजाल है, ठीक है। वहाँ पे सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है वोट के वक्त, यानी वो तकसीम इस सेंस में है कि ज़ाहिर है कोई गुजाल से है तो डेफिनेटली रेस्ट ऑफ दी जो एरियाज़ हैं उनको वहाँ पे वोट देने में मुश्किलात आती हैं। इसी तरह अगर कोई सेंटर हुंजा से है तो वो गुजाल वाले उसको वोट देने से कासर रहते हैं या वो अपना एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा कर्नल उबैद के ख़िलाफ़ एक बहुत मजबूत जो है वो वहाँ पे इत्तेहाद नज़र आता है। अब ये देखना ये है, ये हिकमत अमली है ना। देखें 19 तक कागजात नामजदगी जो है वो फाइनल हो जाएगा, कितने भी लोग विदड्रा कर सकते हैं। अब ये कर्नल उबैद उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वफाक को इस्तेमाल करते हुए कितने तहरीक इंसाफ के लोगों को अपने जो है फेवर में बैठाने में कामयाब होते हैं या उनके ख़िलाफ़ जो एक इत्तेहाद बना हुआ है अगर, और जो हम देखने के मज़ीद ज़ोर भी पकड़ रहा है। गुज़िश्ता मेरे ख्याल 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी सीटिंग हुई जिसमें 80 के करीब जो है वो तहरीक इंसाफ के बकाया तौर पर वो जहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो भी बैठे हैं और उन्होंने भी फैसला किया। उसमें ज़्यादातर ये एक उन पर इल्ज़ाम है कि जनाब वो रियल जो है वो हुंजा से भी नहीं है। फिर उन्होंने लास्ट टाइम हुंजा से इलेक्शन लड़ा तो वो बुरा भला भी कहा शुरू से उनके साथ चलता रहा है कि उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का हुंजा का उस तरह से इल्म नहीं है चूँकि वो बाहर से हैं और उन्होंने उस तरीके से इंटरेस्ट भी नहीं लिया। इसके बावजूद टिकट का आपको मिल जाना और एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर आपका सामने आना एक बड़ा इख्तलाफी सी सूरत हाल नहीं है। तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर है वहाँ पर आप कागजात नामजदगी के सामने आ गए हैं, बहुत से लोग आ गए हैं। वही तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद हैसियत में जब अगर नॉमिनेशन पेपर जमा करा रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो नेक्स्ट आने वाले 5-6 दिन है इसमें बारगेनिंग होगी। क्या बारगेनिंग होगी, इसमें वफाक किस हद तक वहाँ पे असरअंदाज हो सकता है। कर्नल उबैद पे भी डिपेंड करता है कि वो किस हद तक लचक दिखाते हैं और लोगों को अपनी तरफ कायल करते हैं, या वो इत्तेहाद मज़ीद स्ट्रांग हो जाता है कि वो नहीं किसी भी सूरत हाल में नहीं आती और वो कोई एक बंदा जो है वो सामने ले आता है। तो एक तो ये है कि हुंजा में बहुत सी चीज़ें जो है वो अब आने वाले दिनों में नज़र आएंगी, लेकिन 31 लोग हैं जो सामने आए हैं अभी तक मुख्तलिफ एरिया से। अब जो आपने बात की कि जो हुंजा GBLA 1 है वहाँ के सूरत हाल देखें, वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो सामने आई है। GBLA 1 की अगर हम बात करते चलें तो वैसे भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब हम मजहबी जमातों के हवाले से भी बात करते हैं, हम दीगर जो वहाँ के लोग हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं, और ख़ास तौर पे इस तनाज़ुर में कि जो PTI का इल्हाक है या इत्तेहाद है मुख्तलिफ़ पार्टियों का, वहाँ पे उस हिसाब से भी देखें तो हल्का 1 की अहमियत जो है वो ख़ासी ज़्यादा हो जाती है। और इस सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं, जो कागजात नामजदगी वहाँ से जमा हुए हैं, मुख्तलिफ़ जो उम्मीदवारान हैं, कौन से नाम हैं और क्या सूरत हाल है वहाँ? देखिए जी, GBLA 1 की अगर बात करें तो इसमें 37 उम्मीदवार हैं, यानी हुंजा से भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी सूरत हाल अभी थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इस्लामी तहरीक ने अभी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों शायद की रात को, वो अभी क्लियर नहीं अपने आप को कर सकेगी। वो इत्तेहाद कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं कर रहे। उस सेंस में डेफिनेटली अगर नहीं करेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको उनमें से किसी को टिकट दिया जाएगा, और MWM वहाँ पे अगर इत्तेहाद करती है तो वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगी और हल्का 2 में सपोर्ट करेगी, तो वो क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन अब देखना यह है कि इस्लामी तहरीक अगर इत्तेहाद नहीं करेगी और वो अपना कैंडिडेट तो उतारेगी, दीगर तो अब क्लियर है, पीपल्स पार्टी भी क्लियर है, नून लीग भी क्लियर है। तहरीक इंसाफ को यहाँ पर डिसाइड करना अभी तक मुश्किल हो रहा है। अगर इत्तेहाद हो जाता है तो फिर तो नज़र आ रहा है कि चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि जो इस्लामी तहरीक के साथ जो पहले बात हुई है वो है हल्का 1 और हल्का 4। इसी तरीके से जो MWM के साथ हल्का 5 और हल्का 8, उन्होंने तो अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और वो जिस दिन आपने देखा होगा कि 24 सीट्स के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उसका जिक्र भी है। तहरीक इस्लामी अभी तक क्लियर नहीं कर सकी, तो इसलिए
آنے والے وقتوں میں حلقہ 1 کی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر ہوگی. ابھی تک اس میں ایمبیگوٹی ضرور موجود ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو اس طریقے سے کلیئر نظر نہیں آئے گی. حلقہ 2 اور 3 کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا آگاہ کر دیجیے گا کہ وہاں کی صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ کینڈیڈیٹس کی جو پروفائلنگ ہے اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے ہی. کچھ نام بھی ضرور میں چاہوں گی کہ آپ مختلف حلقوں کے جو کافی پرومیننٹ نام ہیں ان کو ضرور شامل رکھیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں ان میں سے کون سے زیادہ مضبوط آپ کے خیال میں سامنے؟ دیکھیں حلقہ 2 جو ہے اس میں تو چلو کچھ صورتحال کلیئر بھی نظر آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں 37 جو لوگ ہیں حلقہ 2 میں, اور حلقہ 2 میں نامینیشن پیپر کتنے ایکسیپٹ ہوتے ہیں کتنے نہیں, لیکن یہ کیونکہ شہری علاقے ہیں گلگت کے. اگر ہم اوور آل دیکھیں کہ لاسٹ 2009-2015 کے الیکشن کو اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, وہاں بزنس کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے, یا وہ لوگ زیادہ ترقی یافتہ ہیں, یعنی ان کے بزنس ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی, تو وہ پھر جا کے وہاں پہ الیکشن ضرور لڑتے ہیں. وہ ہر 5 سال بعد یہ ہوتا ہے. اس میں استور کے بھی جو حلقے ہیں, اسی طرح جی بی سی ٹی کے ہیں. آپ اگر ہنزا کی بات کریں وہاں پہ بھی ہے, گزر میں بھی ایسی ہے, سکردو میں بھی ایسی ہے کچھ ایریاز میں. تو وہ ایریاز ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میکسیمم لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ سمجھیں کہ اس پورے ایریے کا ایک پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے, بزنس زیادہ ہب ہوتا ہے وہاں پر, تو اس لیے وہ اور زیادہ ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہے. کچھ ایریاز یہاں ایسے ہیں جہاں پہ معمولی سے آپ کو بہت کم لوگ نظر جو ہے آئیں گے. اس صورتحال میں وہاں پر جو ہے وہ بہت کم لوگ نظر آتے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ ایشو جو ہے وہ آ رہا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہوتی بھی نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی. کیونکہ میں اگر آپ کو اوورال بتاؤں, اس وقت جو 2 دنوں میں ہمیں بھی نظر آیا کہ سیاست جو ہے نا وہ 5 منٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. کچھ حلقے ایسے ہیں, میں آپ سے شیئر کروں, اگر آپ نے کہا بڑے بڑے برج, تو میں آپ کو صرف ایک بتاتا ہوں. ڈاکٹر زمان نے بڑی تگ و دو کی, بڑا ان کے لیے لوگوں نے بھی آواز اٹھائی, تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی آواز اٹھائی, وہ خود بھی بڑا ایکٹیو رہے ہیں. لیکن فائنلی کل ہی انہوں نے, یعنی کل نامینیشن پیپر ہونے تھے, کل ہی انہوں نے جو ہے وہ حیدر خان کے حق میں وہ دستبردار ہو گئے. اب یہ وہ ان میں سے چند میں سے ہیں, بڑا ایک جو ان کی جگہ اسٹرگل تھی, جو نام چل رہا تھا, سیٹ بیک بھی کہا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہیں, کیونکہ انیشلی یہ کہا جا رہا تھا کہ صورتحال کچھ بھی ہو وہ میدان میں رہیں گے اور ان کا میدان سے جانا بہت مطلب ایک فائٹ ضرور ہوگی. پر اس طرح سے دستبرداری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کچھ لوگ ظاہر ہے ایسے شاید بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں جو سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر ٹکٹ آپ کو نہیں ملا, آپ نے پیسہ بھی لگانا ہے, اور اگر پارٹی آپ کو کسی ٹیکنوکریٹ یا کسی ایسی سیٹ پہ لے آتی ہے تو ظاہر ہے آپ کی قربانی کو بھی شاید وہ چیز جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سے کم پہ ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو اگر تو بالکل ڈاکٹر زمان کو ان کو کوئی اچھی جگہ جو ان کو آفر کی گئی ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے. اب ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ وہ حلقہ کلیئر نظر آتا ہے. وہاں پر تحریک انصاف اگر ڈاکٹر زمان اور حیدر یعنی خان جو ہے وہ مل کے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ان سے حلقہ جو ہے وہ جیتا وہ نظر آتا ہے. اس وقت یہاں پہ کوئی اتنا ایشو نہیں بنے گا. ہاں البتہ کچھ ہے, لیکن اس طریقے سے شاید دونوں الگ ہوتے تو یہاں پہ صورتحال آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتی. حلقہ 15 کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر حاجی عبدالعزیز اور جو دوسرے تھے ایڈوکیٹ عتیق اللہ تھے, وہاں پہ عتیق اللہ کو ٹکٹ گیا. حاجی عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے ریلی نکالی اور انہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا. وہ اس سے پہلے بھی 2-3 الیکشن جو ہے وہ انہوں نے آزادی حیثیت میں لڑے ہیں. اب یہ حلقہ بھی اب بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اب آنے والے جو 19 جو اکتوبر ہے اس میں کیونکہ دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے لوگ وہ فائنلی جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے, کتنے لوگ ہیں وہ کاغذات نامزدگی واپس لے رہے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ اس کے بعد فیصلہ کرنا ذرا ایزی ہو جائے گا کہ یہاں پہ ظاہر ہے بوٹا خیل فیملی ہے اور سونیوال جو ہیں. اب بوٹا خیل میں زیادہ میکسیمم اگر لوگ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ان کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا, اور کس طریقے سے وہ ہینڈل کرتے ہیں یہ ان کے لیے دیکھنا ہوگا. اسی طریقے سے دوسرے جو حلقے ہیں وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی تحریک انصاف, PMLN پیپلز پارٹی یا مذہبی جماعتوں میں سے کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی, کتنے لوگ اپنے لوگوں کو دوسرے لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اگر کہیں بھی آپ کو نظر آئے گا اتحاد ہوگا اور آزاد حیثیت میں آتا ہے تو وہ سیٹ بھی نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. اگلا ہفتہ اگر ہم بات کرتے چلیں یہاں سے لے کر آگے تک, جیسے آپ نے کہا کہ کتنے لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اب
انتخابی جو ایک مہم ہے اس کو اور زیادہ زور ہوگا، اور وہ زور و شوروں پر اس لیے ہوگی کہ ظاہر ہے کہ اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنا بھی ہے۔ مزید آپ کیا ڈیٹیلز ہمارے سے شیئر کریں؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو استور کی اگر ہم نے بات کی، جی، استور میں بھی یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہاں پر اگر جو بات ہو رہی تھی کہ کیا صورتحال ہوگی وہاں پر جو گدائی یونین ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر خالد خورشید کو ٹکٹ ملا ہے۔ اب خالد خورشید کو ہرانے کے لیے، ہرانے کا مقصد اگر میں بتاؤں آپ کو، اس کو ڈیٹیل میں جانا پڑے گا۔ وہاں پر جسٹس ریٹائرڈ صاحب خان ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وزیر عبادت ہیں، ڈاکٹر عباس ہیں۔ اب یہ لوگ گدائی یونین اتحاد جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، انہوں نے نامینیشن پیپر بھی جمع کروا دیے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا اگر یہ سارے مل کر کسی کو بھی آگے لے آتے ہیں اور اتحاد بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ مضبوط اتحاد ہوگا، اور خالد خورشید اس صورت میں ہار بھی سکتے ہیں۔ اور اگر یہ پورے 4-5 بندے مل کر یہ اگر پیپلز پارٹی کے عبدالحمید کو تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہیں، اگر کھل کے بھی نہیں کرتے، یعنی ایک ایسی سپورٹ ہوتی ہے کہ بھئی ہم خاموش رہیں گے اور ہم آپ کو کھل کر وہ خالد خورشید کو بھی ڈیمیج نہیں کرتے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے لوگ وہاں پر لوگوں کو پتہ ہے کہ گدائی یونین اتحاد وہ کیوں آیا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کو عبدالحمید بھی نکل سکتا ہے۔ اور اگر وہ PMLN کے فرمان کو جو ہے وہ ہڈن سپورٹ ان کو دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی نکل سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ خالد خورشید کو ہرانا جو مقصد نظر یہ آ رہا ہے کہ جو گدائی یونین اتحاد ہے جس میں صاحب خان ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وزیر عبادت ہے، ڈاکٹر عباس ہیں، یہ مل کر یہ آنے والے دنوں میں بہت اہم فیصلہ ہوگا۔ یعنی بعض اوقات بظاہر یہ اتحاد جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری جماعتوں پر بھاری پڑ سکتا ہے، مطلب یہ اس حلقے میں ڈیفینیٹلی وہاں پہ خالد خورشید ڈیفینیٹلی PTI سے ہیں، اور وفاق میں PTI کی حکومت ہے، وہاں پر بھی ظاہر ہے وہ عوام کو قائل یہی کریں گے کہ بھائی ہماری حکومت آئے گی، میں وزیر بنوں گا، اور پھر میں جیسے کہ ہوتا ہے عوام کے لیے جو ہے وہ نعرے بھی لگانے ہوتے ہیں، دعوے بھی کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ ہو یا نہ ہو الگ بات ہے۔ گانچے کا ہمیں آگاہ کیجیے گا، گانچے میں کیا معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی، گانچے میں امان اللہ تھے، اور ان کا اور ایک اختلاف تھا اس کا آمنہ انصاری صاحبہ کا، اور اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا پارٹی سے، وہ بھی ٹکٹ کی دوڑ میں تھے۔ ڈاکٹر اقبال تھے، حاجی اقبال جو ہیں، لیکن وہ شاید آمنہ انصاری صاحبہ ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں، مجھے جو لگ رہا ہے۔ اور باقی جو امان اللہ، یہ کیونکہ ایسے تھے وہ آپس میں بہت اختلافات کافی حد تک تھا، اتحاد ضرور تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اتحاد شروع میں ہوتا ہے جب ٹکٹ کسی کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آزاد حیثیت میں آئیں گے تو ہمیں کروڑوں روپے لگانے پڑیں گے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس سیٹ بھی نہ آئے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پارٹی کے لیے اگر کسی کو نقصان نہیں بھی پہنچانا چاہ رہے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسا صورتحال وہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ جن لوگوں کو کچھ فیور دی گئی ہے یا ان کو کہا گیا وہ تو خاموش ہو گئے، باقی جو 2-4 بچے ہیں وہ استعفیٰ دے انہوں نے پارٹی سے۔ اچھا، آمنہ انصاری کا آپ نے ذکر کیا ہے تو میں ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ کون سی خواتین ہیں جو کہ میدان میں اتری ہیں، اور کون سی خواتین نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں اب تک، اور کیا پوزیشن ان کی کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل، میں خواتین کے اس پہ آنے سے پہلے اگر آپ مجھے ایک اجازت دیں تو یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے لوگ مختلف آئے ہوئے ہیں، بالکل بتائیں، جن پر یعنی جو آپ نے کہا بڑے بڑے بوجھ، اس میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ہم جو سکردو کی بات تھی، یعنی اب جس میں آپ نے بات کی تھی کہ وہ جہاں گورنر کے بھائی تھے ان کو ٹکٹ کی بجائے زکریا کو ٹکٹ دیا گیا، یہ ایک اچھا فیصلہ کیا گیا کیونکہ گراؤنڈ پہ ان کی اچھی خاصی ووٹ بینک تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر ان کے بھائی کو ٹکٹ ملتا ہے تو شاید ٹکٹ تو ان کو مل سکتا ہے لیکن وہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ ایک تو وہ صورتحال ابھی نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ ان کو ساتھ دیتے ہیں تو وہاں پر سیٹ تحریک انصاف نکالتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حلقہ 8 جو ہے کیونکہ وہاں پر سکردو میں وہ MWM کے پاس ہے۔ حلقہ 9 جو ہے وہاں پر صورتحال میں اگر بتاؤں آپ کو، وہاں پر جو وزیر محمد سلیم تھے اور محمد اجمل، یہ ذرا ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے۔ وزیر محمد اجمل جو ہے وہ ایک امیدوار تھے جو تحریک انصاف کے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو ٹکٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ انہوں نے 2018 میں جوائننگ دی تھی، پہلے MWM میں رہے۔ اب فدا محمد نشاط ان کی اچانک انٹری ہوتی ہے، اور ایک کنٹروورشل سچویشن بنتی ہے جب جو نیازی صاحب ہیں
سیف اللہ نیازی صاحب، انہوں نے ان کی اپنی آفیشیل فیس بک پہ ان کی تصویر ڈالی جاتی ہے اور بڑی 1-2 دن پہلے کی تصویر وہ ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ کچھ عوام نے وہاں پہ اعتراض کیا کہ جو فدا محمد نشاط ہیں وہ ابھی بھی اسپیکر ہیں، کیونکہ اسپیکر کے ٹکٹ سیٹ اپ میں اسپیکر ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کی جوائننگ نہیں دی، آپ نے ٹکٹ دے دیا اور ادھر جو ہے عوام کچھ اور ویٹ کری. تو ایک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ فدا محمد نشاط کے خلاف وزیر محمد سلیم، محمد اجمل اور ایک نوجوان ظاہر ہے ہم نے دیکھا ان کو کہ بڑی وہ تگدو کرتے ہیں. عمران خان جب بھی گئے ہیں وہاں پر وہ آگے پیچھے یوتھ ونگ کے حوالے سے انہوں نے دیکھا. وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی وائس پریزیڈنٹ ہیں یوتھ ونگ کے. حسن عسکری وہ وزیر محمد سلیم، محمد اجمل، یہ ایک پہلے سے موجود جو تحریک انصاف کا گروپ ہے. اور حسن عسکری جو ہیں یہ کیونکہ بہت پہلے سے موجود ہیں. عمران خان جب بھی جاتے رہے ان پرسنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہو یا باقی دیگر جو ہے وہ یوتھ کو اکٹھا کرنا بڑا اہم ایکٹیو رول پلے کرتے رہے. لیکن ابھی جب فدا محمد نشاط کو ٹکٹ ملا تو ڈیفینیٹلی یوتھ جو ہے وہاں پر یہ سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے کوئی بھی آ سکتا ہے. اور مختلف طرح کی ہمیں وہاں پوسٹ نظر آتی ہیں. پھر بلکہ خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ زرداری صاحب کو بھی شامل کر لیں اور نواز شریف کو بھی پی ٹی آئی میں شامل کر لیں تو ایک دفعہ ہی بات ختم ہو جائے گی. کیونکہ احتساب کس کے خلاف کرنا ہے آپ نے؟ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کا اپنا ایک ویژن ہے، تحریک انصاف نے یہ کرنا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ حافظ حفیظ الرحمان جب پیپلز پارٹی کے سی ایم کے خلاف بات کرتے تھے کہ انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، جب ان کی حکومت آئی تو پیپلز پارٹی والے ان کے ساتھ شامل ہو گئے نون لیگ کے ساتھ. آج نون لیگ کے خلاف تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے. اور سارے یعنی اسپیکر سے لے کر اگر ہمیں بتاؤں کچھ چند لوگ ہیں جو بڑے نام ہیں، اگر حیدر خان، ابراہیم سنائی، ڈاکٹر محمد اقبال اور فدا نشاط، یہ بڑے لوگ تھے جو وزیر رہے ہیں وہاں. اگر یہ سارے اسپیکر سمیت آ جاتے ہیں، ایک حافظ حفیظ الرحمان کا آپ نے کیا احتساب کرنا ہے؟ اس نے تو خود کچھ نہیں کیا ہوگا. تو ایک تو یہ صورتحال ہے کہ ان پہ جو نظریاتی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں تحریک انصاف کو 2009 میں 2015 میں، اور یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ جناب خان صاحب یہودی ایجنٹ ہیں اور یہ ہے وہ ہے. مطلب بہت مشکلات ہوتی تھی ان کو اس دور میں. وہاں پہ 50-60 جو ووٹ لینا بھی مشکلات ہوتی، کئی ایریاز ایسے تھے. اب ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ کیونکہ نون لیگ سے آئے ہیں یا پیپلز پارٹی سے آئے ہیں، یہ پہلے وزیر رہے ہیں. تو یہ نہیں جو ایک پاکستان میں ہمیں نظر آئی تھی 2018 کے الیکشن میں جہانگیر خان ترین صاحب نے جو اور بعد میں جہاز اڑایا تھا تو سارے آزاد اٹھا کے لے آئے تھے، اور اس سے پہلے بھی الیکٹیبلز کی سیاست کی گئی. یہی صورتحال ہمیں جی بی میں بھی نظر آتی ہے کہ اپنے کسی کارکن کو شاید اس طریقے سے انہوں نے نہیں کیا. اور وہاں پر ظاہر ہے یہ ایشو بھی ہے کہ ووٹ بینک اس طریقے سے تحریک انصاف کا نہیں ہے کہیں اتحاد کیے بغیر. تو MWM اور اسلامی تحریک نے بھی کیونکہ فیصلہ نہیں کیا تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر ابھی بھی فدا محمد نشاط کو مشکلات ہیں. اب وہ وزیر محمد سلیم، محمد اجمل، حسن عسکری اور اس طرح کے یوتھ کو اگر وہ اپنے ساتھ شامل کرنے میں کامیاب ہوتے، قائل کر لیتے ہیں تو الگ بات ہے. ادروائز اگر وہ آزاد حیثیت میں سارے مل کے آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی وہ اگر مگر کی صورتحال جو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور اتحاد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی ضروری دکھائی دیتا ہے. اگر وہ قائل نہیں کر پاتے وہاں کے اہم لوگوں کو تو پھر مشکلات بہرحال ان کے لیے کھڑی رہیں گی مختلف حلقوں میں. خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، واپس آ جاتے ہیں ہم اس جانب. آمنہ انصاری سے بات شروع ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر ہم نکلتے ہیں تو دیگر خواتین کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ وہاں پر کون کون سی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزد کی جو ہے وہ اب تک جمع کروا دیا ہے. ابھی تک جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے تقریباً 5-6 جو ہے خواتین ہیں جو جنہوں نے نامینیشن پیپر جمع کرائے ہیں، جس میں پی ٹی آئی سے آمنہ انصاری ہیں کیونکہ ویمن کی پریزیڈنٹ بھی ہیں. گانچے جو ہے وہ اوور GBLA یعنی 23 ہے، وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. اس سے پہلے 2015 میں وہ 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑی تھی اور ایک جگہ سے انہوں نے 5,000 ووٹ لیے تھے، دوسری جگہ سے 1,800 ووٹ لیا تھا. تو یہ اب وہ کس حد تک ہے اور اب گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ 19 تاریخ تک مزید چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ کن لوگوں کو قائل کر لیتی ہیں. اور پھر جو ہے اب کیونکہ نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ ان کے لیے راستے جو ہے وہ ہموار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی. کیونکہ ہرڈل جو 3-4 گروپ تھا وہ گروپ ٹوٹ گیا اور اس گروپ ٹوٹنے سے کچھ لوگ استعفیٰ دے گئے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تو ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو ود ان دی پارٹی پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ اتحاد بنا کے کھڑے ہیں اور وہ اگر نہیں بھی فزیکلی جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر اور خاموشی اختیار کرتے ہیں تو بھی کافی فائدہ جو ہے وہ دیکھیں اتحاد اگر برقرار رہے تو پھر تو صورتیں سمجھ آتی ہے. اتحاد میں ڈیفینیٹلی اگر 4-5 بندے اتحاد ہیں جو پہلے سے پی ٹی آئی میں ہیں، ووٹ کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، پھر صورتحال اور ہے کہ انہیں میں سے ایک آزاد آتا ہے اور وہ ڈیمیج کر سکتا ہے بڑا. ایک یہ ہے کہ اگر آپ ٹکٹ بھی لے لیتے ہیں اور پھر ان میں سے جو اتحاد ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی استعفے دے دیتے ہیں اور کچھ کو آپ ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے راستہ ہموار ہے.
دوسرا بات آپ نے کی تھی وہ ہے صوبیہ مقدم ہے. یہ GBLA 15 سے انہوں نے آزاد حیثیت میں کیا. یہ پہلے مسلم لیگ نون کی وزیر بھی رہی ہیں اور انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا اس وقت حافظ حفیظ الرحمان کی یہ اسمبلی میں. اچھا, ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ انیشلی جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو آبویسلی یہ بات کی جا رہی تھی کہ اگر یہ PTI میں شامل ہوتی ہیں تو PTI کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, یا اگر ان کو قائل کر لیا جاتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ خواتین, ظاہر ہے کہ وہاں پر خواتین کی جو نشستیں ان میں ایسی خواتین جن کا تجربہ رہا اور ماضی میں انہوں نے سمت میں کام کیا ہو. انتخابی ریلی بھی اس وقت دیکھیں تو زور و شوروں پر ان کی جو ہے بالکل, کل انہوں نے بڑی ریلی نکالی ہے جی وہاں پہ, یعنی دیامر میں GBLA 15 میں ایک بڑی ریلی نکالنا آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. میں اپنی بڑی ٹیم سے کہوں گی کہ یہاں شامل بھی رکھیں اس سے جڑی ہوئی جو ڈیٹیلز ہیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھا سکیں کہ خواتین اس وقت میدان میں کیسے کام. ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کا وہ حصہ رہیں اور بڑی یعنی اپ رائٹ خاتون ہیں. انہوں نے مطلب اس وقت موجودہ سیٹ اپ میں یعنی ایک آپ دیکھیں, اگر آپ مفادات کے لیے سیاست کر رہے ہوں تو پھر آپ خاموش رہتے ہیں. آپ وہ 5 سال پورا کر لیتی اگر اس کو کوئی لالچ ہوتا یا کوئی مطلب ایسی چیز ہوتی. تو جہاں پہ اختلاف ہوا, اگر بندہ پارٹی چھوڑ کے آ جائے, جب ایک پارٹی بھی اقتدار میں ہو اور آپ سٹینڈ لے لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اصولوں کی سیاست کی ہے. تو ان کی کافی اچھی مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کافی اچھی کارکردگی رہی ہے. اور صوبیہ مقدم کے حوالے سے آپ نے بات کی, دیگر کیا خواتین ہیں وہ بھی آگاہ کیجیے گا. سعدیہ دانش ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ اس وقت GBLA 18 تانگیز سے یہ الیکشن لڑ رہی ہیں. کل تو یہ مطلب ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جہاں پہ ان کو جانا چاہیے تھا تانگیر یہ نہیں گئی, انہوں نے کہیں اور جا کے وہ کیا اور بڑا مشکل ایریا ہے وہاں پر اسپیشلی خواتین کے لیے. لیکن انہوں نے خواتین کا یعنی ان کے لیے بڑی بات ہے کہ انہوں نے وہاں سے جو الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. اب وہ پریکٹیکلی عملی طور پر میدان میں آئیں گی یا صرف پیپلز پارٹی کو ایک سیٹ دینی تھی اور اس کو فل کرنا تھا تو وہ آئے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. ابھی تو کیونکہ نامینیشن پیپر جمع کرائیں, لیکن پیپلز پارٹی میں ایک بڑا نام ہے, پیپلز پارٹی نے یہاں پہ ٹکٹ دیا, ایک اچھی بات ہے. پھر اگر حلقہ 6 کی بات کریں, یہ ہیں مہناز ولی. اب یہ گلگت بسین سے ان کا تعلق ہے, یہ سنی ہے بیسیکلی, اور یہ ہنزا سے ان کا الیکشن وہ جو ہے وہ لڑی ہیں. اب یہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ 2009 میں JUI کی اسمبلی ممبر بھی رہی ہیں. یہ اس وقت ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ JUI نے بیسیکلی ویمن کو ٹکٹ دے کر, اور ہنزا میں جیسے یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن وہاں پر کیونکہ یہ صورتحال اور طرح کی ہے, وہاں پر بے شک پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں لیکن JUI کا وہاں پہ ووٹ بینک نہیں ہے, وہاں پر صورتحال آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. اور پھر شیرین اختر ہیں, اب اس کو مسلم لیگ نون نے ابھی ٹکٹ نہیں دیا لیکن لگ رہا ہے کہ شاید وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو جائے. یہ گانچے میں ہیں اور یہ وہاں پہ ظاہر میرے خیال سے آمنہ انصاری کے ہی حلقے میں ہیں یا دوسرے حلقے میں ہیں, لیکن ابھی مسلم لیگ نون نے ٹکٹ کا فیصلہ نہیں کیا. تو یہ اوورال شیرین اختر, صوبیہ مقدم, مہناز ولی, سعدیہ دانش اور آمنہ انصاری یہ لوگ ہیں جو نامینیشن پیپر, اور جو ہمیں لگ رہا ہے کہ پارٹی بھی ان کو یعنی کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اب جو صوبیہ مقدم ہیں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہی ہیں, یہ دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف میں انہوں کی شمولیت بھی ہو گئی ہے. یہ اس حلقے میں جس یعنی جو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ اور باقی دیگر 19 تاریخ سے پہلے یا 19 کو فیصلہ ہوگا کہ کیا وہ ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا مسلم لیگ جو تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کو اسپیشل سیٹ پہ یا کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے, تو پھر اگر وہ ودرا کرتے ہیں یا دیگر لوگوں کو ودرا کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہاں پہ کیا پوزیشن ہوگی. باقی تو کیونکہ ٹکٹ پہ لڑ رہی ہیں, آمنہ انصاری, سعدیہ دانش بھی ٹکٹ پہ ہیں, مہناز ولی بھی ٹکٹ پہ ہیں, اور شیرین اختر اگر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینا ہے تو ان کو تو بیسیکلی ان پارٹیز کے لیے ضروری بھی ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ ٹکٹ دینا ضروری ہے. تو اس لیے کئی ایریاز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتون کو ٹکٹ ویسے دیا جاتا ہے کہ آپ اس علاقے سے جا کے ٹکٹ لے کے آنا جانا بھی شاید نہیں ہوتا اتنا کہ بے شک 2-4 ووٹ پڑ جائیں گے یا پارٹی کے جو ووٹ ہیں وہ پڑ جاتے ہیں, فیس سیونگ ہو جاتی ہے, فیس سیونگ پارٹی کی بھی ہو جاتی ہے اور وہ ان کی بھی ہوتی ہے. تو یہ اوورال صورتحال فی الحال ہے, لیکن آنے والے جو دن ہیں وہ بڑی اہمیت کے عمل ہیں. آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے برج جو ہیں نا وہ فیصلے کرتے ہوئے پلٹتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. یہ کوئی پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں کون کس کے پاس بیٹھ جائے گا, اور کیونکہ زیادہ سیاست ہے اس میں دیکھا جاتا ہے مفادات کو دیکھا. اس زمین میں جو ہے وہ آپ کو زحمت دیں گے, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں, ہم نے باقاعدہ طور پہ پروگرامز کا آغاز کیا تھا اور اس میں مختلف جو حلقے ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا, تو 24 حلقوں کی جو صورتحال ابتدائی دنوں میں تھی وہ ان دنوں میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیل ہوئی ہے. فائنلی ٹکٹ کی تقسیم تک اور ٹکٹ کی تقسیم کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ تک لے کر آئے ہیں. کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی جو آخری تاریخ تھی
وہ کل گزری ہے. آج ان لوگوں کی لسٹیں سامنے آئی ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیپرز جمع کروائے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نامینیشن پیپرز کی جب اسکروٹنی ہوتی ہے تو پھر جو آروز ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو فائنل لسٹ سامنے لے کر آتے ہیں, پھر اس کے بعد جن لوگوں نے وڈرا کروانا ہے یا کسی بیس پر ان کی ریجیکشن ہوتی ہے, تو جو فائنل ایک لوگوں کی لسٹ جو ہے, فہرست جو ہے امیدواروں کے سامنے آئے گی, اس پر ایک بڑی ان ڈیٹیل ہم آپ سے چاہیں گے کہ ہم بات کریں ان کی پروفائلنگ کیا ہے اور کیا وہ ورت کرتے ہیں کہ ان کو ابھی ان مسلم علاقوں لیگ سے جو نون ہے نے وہ بھی شاید لڑنے دیا ٹکٹ کی جائے. تقسیم شاید نہیں کیا. سمجھ سے بالاتر ہے کہ مسلم لیگ نون اور اسلامی تحریک ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتی. مسلم لیگ نون کی جانب سے چونکہ ہم جانتے ہیں کافی پس و پیش ویسے بھی رہا ہے پچھلے کافی دنوں کے اندر, چاہے وہ صوبے کا معاملہ ہو چاہے وہ دیگر معاملات ہوں, تو الزام کی سیاست تو ایک سامنے آ رہی ہے, لیکن باقاعدہ جو پریکٹیکلی صورتحال ہونی چاہیے وہ تھوڑی سی سخت, کیونکہ ان کی اپنی جو سیاست ہے یا اپنی جو قیادت ہے وہ اس وقت کافی زیادہ تقسیم کا شکار دکھائی دیتی ہے. تو یقیناً آنے والے وقت اس حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ مسلم لیگ نون کیا فیصلہ کرتی ہے اور ان کی قیادت میں کیا ہونے جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ان ڈیٹیل آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں آگاہی دی. ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام حلقہ 1 2 3 کوشش کی ہم نے کہ ہم ہنسا کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر سکیں اس طور اور گانچے کی صورتحال اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے کاغذات نامزد کی فائنلی جمع کروا دیے ہیں. اب باقاعدہ طور پر اسکروٹنی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے, کہ ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ گرین سگنل دیا جائے گا کہ وہ انتخابات میں اتر سکتے ہیں. اس پر ہم نے آپ کو آگاہی دینی ہے آنے والے پروگرامز کے اندر. جانے سے پہلے بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان ٹائم آپ تک پہنچ سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپڈیٹ رہیں جی بی کے انتخابات کے حوالے سے. آنے والے پروگرامز میں پروفائلنگ سے لے کر مختلف حلقوں کی جو اب تک کی صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.